अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइब्रेरी ऑटोमेशन सेकंड सेमेस्टर लेक्चर नंबर 7, 7वां लेक्चर है लाइब्रेरी ऑटोमेशन में। ये है सिस्टम एनालिसिस फॉर लाइब्रेरी ऑटोमेशन, यानी स्टेप्स इन लाइब्रेरी ऑटोमेशन, यानी आपको अपने सिस्टम को एनालाइज करके ऑटोमेशन प्रोसेस को कंप्लीट करना, यानी आप अपने सिस्टम को किस तरह कंप्यूटराइज करेंगे, यानी आप अपने लाइब्रेरी सिस्टम को किस तरह ऑटोमेशन इसमें लाएंगे, यानी अपनी लाइब्रेरी को किस तरह ऑटोमेट करेंगे। ये वो स्टेप्स है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सिंस ऑटोमेशन ऑफ लाइब्रेरी इज एन इम्पॉर्टेंट एंड एसेंशियल स्टेप, इट शुड बी प्रॉपरली प्लान्ड एंड इम्प्लीमेंटेड। क्योंकि ये बहुत अहम प्रोसेस है, इसलिए इसको सही तरीके से प्लान करके और इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ठीक है। हेंस व्हाइल कंसिडरिंग लाइब्रेरी ऑटोमेशन ए सीरीज ऑफ स्टेप्स हैव टू बी अंडरटेकिंग एज फॉलो। यानी लाइब्रेरी ऑटोमेशन इस तरह नहीं है कि आप अपनी लाइब्रेरी को कंप्यूटराइज करना चाहते हैं और एकदम से आप स्टार्ट कर ले और कंप्यूटराइज करें कि बस हम स्टार्ट करते हैं, काम इस पे करते हैं, कंप्यूटर रख ले, सॉफ्टवेयर एक ले ले और बस काम स्टार्ट करें ना। ये एक पूरा प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस करके हम लाइब्रेरी ऑटोमेशन तक जाएंगे। ये प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, इसको कंप्लीट करना पड़ता है, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन सा प्रोसेस है। नंबर 1, फिजिबिलिटी स्टडी ऑफ द सिस्टम, यानी आप अपने सिस्टम को देख लें कि आप इसको कंप्यूटराइज कर सकते हैं, किस तरह करेंगे, एग्जिस्टिंग क्या पोजीशन है। द एम ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी इज टू डिटरमाइन इफ दिस इज अचीवेबल, यानी आप अपने सिस्टम को देख लें कि क्या ये अचीवेबल है जो मैं कर रहा हूँ ये लाइब्रेरी ऑटोमेशन। इफ द बेनिफिट्स outweigh the disadvantage, and to examine alternative solution, it is designed to answer these question। यानी आपको लाइब्रेरी ऑटोमेशन में फिजिबिलिटी रिपोर्ट को बनाते हुए नीचे चंद सवालात के जवाब देने होंगे। कौन सा सवाल है? 1 नंबर, इज द प्रपोज सिस्टम रियलिस्टिक, क्या जो हम लाइब्रेरी ऑटोमेशन करना चाहते हैं ये पॉसिबल है, प्रैक्टिकल पॉसिबल है, प्रैक्टिकली, ठीक है। यानी ये काम प्रैक्टिकल पॉसिबल है कि नहीं, कर सकते हैं। लाइब्रेरी में मैन पावर इतना है, लाइब्रेरी में इतनी जगह है कि आप इसको लाइब्रेरी को कंप्यूटराइज कर सकते हैं। 2 नंबर, इज इट नेसेसरी, क्या ज़रूरत है, ठीक है, क्या लाइब्रेरी ऑटोमेशन की ज़रूरत है, क्या ये यूज़र इसको यूज़ कर सकेंगे। 3 नंबर, व्हाट अदर ऑप्शन आर अवेलेबल, और उसके अलावा कौन से ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। इसके आंसर पहले देने पड़ते हैं इन सवालात के। 4 नंबर है, इज इट अफोर्डेबल, क्या इतना फंड है कि हम लाइब्रेरी ऑटोमेशन को कर सके, पूरे प्रोसेस को कंप्लीट कर सके, एकम्प्लिश कर सके अपने जॉब को, इतना फंड अवेलेबल है। द फाइनल आउटपुट ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी इज अ रिपोर्ट टू बी प्रेजेंटेड टू द मैनेजमेंट इन ए हाई अथॉरिटी। जब ये 4 सवालों के जवाब मिल जाए तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट को अपने ऊपर डिपार्टमेंट या मैनेजमेंट की तरफ बंदा प्रेजेंट करता है, सेंड करता है, ठीक है, कि ये काम है, इस तरह हमने करने हैं इसको, ठीक है। आगे जो स्टेप है हार्डवेयर का, हार्डवेयर इंतहाई अहम है। व्हेन ऑटोमेटिंग द लाइब्रेरी, द हार्डवेयर टू बी procured should also be given a thought, यानी अपने हार्डवेयर को हासिल करना कि कौन सा हार्डवेयर हम इस्तेमाल करेंगे, ये इंतहाई अहम है कि कौन सा कंपेटेबल होगा हार्डवेयर, ठीक है। टुडे डिफरेंट टाइप ऑफ हार्डवेयर आर अवेलेबल इन द मार्केट, मार्केट में मुख्तलिफ किस्म के हार्डवेयर अवेलेबल है। ड्यू टू न्यू काइंड्स ऑफ हार्डवेयर अवेलेबल इन द मार्केट,
the earlier ones are getting outdated soon. یعنی چونکہ ہر وقت نئے ہارڈ ویئر آتے ہیں اس لیے پرانے ہارڈ ویئر آؤٹ ہو جاتے ہیں بہت جلدی. ٹھیک ہے, کیونکہ آج کل بہت انوینشن آ رہی ہے, بہت نئی چیزیں, روز نئی چیزیں آتی ہیں, اس لیے بہت جلد. آپ موبائل کو دیکھیں نا, ایک موبائل تو زیادہ سے زیادہ سال چلتا ہے, چند مہینے چلتا ہے یا زیادہ, پھر وہ دوسرا, پھر اس کے بعد الگ نیا ایڈیشن. ٹھیک ہے, نیا ورژن آ جاتا ہے, ایڈوانس ورژن آ جاتا ہے. تو یہ جو پرانا ہارڈ ویئر ہے وہ بہت جلدی آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتا ہے. آلسو وائل پریکورنگ دا ہارڈ ویئر it should be seen whether the software which will be implemented will be compatible with the hardware procured. یعنی وہ ہارڈ ویئر جو پرانا ہے اس کو سافٹ ویئر قبول نہیں کرتا, وہ سافٹ ویئر قبول نہیں کرتا پرانا ہارڈ ویئر. اس لیے ہم نئے اور کمپیٹیبل ہارڈ ویئر کو لیتے کہ وہ سافٹ ویئر کو سپورٹ کرے. ٹھیک ہے, آج کل جو نئے گیمز ہیں وہ دیکھیں نا کتنی ہائی جو ایڈوانس ہارڈ ویئر ہے اس کو چاہیے تب وہ چلائے گا. حالانکہ وہ گیم جو ہے وہ سافٹ ویئر ہے لیکن وہ سپورٹ نہیں کرتا پھر پرانے ہارڈ ویئرس کو. ٹھیک ہے, سافٹ ویئر. تھرڈ نمبر, سافٹ ویئر از اے سیٹ آف پروگرام. سافٹ ویئر کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ ایک سیٹ آف پروگرام ہے ریٹن اور ڈیولپڈ ٹو انیبل دا کمپیوٹر. یعنی یہ لکھا جاتا ہے یہ پروگرام یا ڈیولپ کیا جاتا ہے جو کمپیوٹر کو انیبل کرتا ہے, کمپیوٹر کو اس قابل بناتا ہے ٹو ڈو ڈیزائر آپریشن, کہ وہ جو آپ کا ڈیزائر آپریشن ہے اس کو کمپلیٹ کرے. یعنی سافٹ ویئر از اے سیٹ آف پروگرام ریٹن اور ڈیولپڈ ٹو انیبل دا کمپیوٹر ٹو ڈو دا ڈیزائر آپریشن یا ڈیزائر جابس. ٹھیک ہے, یہ پینڈے کی ڈیفینیشن ہے 1995 میں, اس نے یہ ڈیفینیشن پانڈے نے دی. The term software refer to a set of computer program, procedure, associated document in a flowchart manual that describe the program and how they are to be used. یعنی سافٹ ویئر ایک پروگرام ہے, ٹھیک ہے, ایک پروسیجر ہے, ایک ایسوسیٹڈ ڈاکومنٹ ہے, فلو چارٹ, مینول ایکسیٹرا, جو ڈسکرائب کرتے پروگرام کو کہ کس طرح اس کو یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس چارٹ, مینول, ڈاکومنٹ, ایسوسیٹڈ پروسیجر کو کس طرح یوز کرنا ہے. ٹو بی پریسائز, یعنی اور مزید سافٹ ویئر کیا چیز ہے؟ سافٹ ویئر از اے کلیکشن آف پروگرام ٹو انہانس دا ورکنگ کیپیبلٹیز آف ہارڈ ویئر. یعنی سافٹ ویئر ورکنگ کیپیبلٹی آف ہارڈ ویئر کو انہانس کرتی ہے, یعنی ہارڈ ویئر کی جو کیپیبلٹی ہے اس کو مزید بڑھاتی ہے. کیا چیز؟ سافٹ ویئر. اٹ از one of the most important component which should be taken notice of while automation. یعنی سافٹ ویئر ہارڈ ویئر کے بعد انتہائی اہم کمپوننٹ ہے کہ آپ اس کو صحیح طریقے سے سلیکٹ کریں, اس کو کنسیڈر کریں. ٹھیک ہے, یعنی اس پہ کنسرن ہو آپ کا کہ صحیح طریقے سے صحیح سافٹ ویئر اپنی لیبری آٹومیشن کے لیے لے لو. ٹوڈے a number of application software are available in the market manufactured by different companies. ٹھیک ہے, یعنی دنیا میں بہت زیادہ کمپنیز ہیں. ٹھیک ہے, کسی بھی ملک میں آپ بیٹھے ہیں, انڈیا میں, پاکستان میں, اور ابراڈ, ٹھیک ہے, اس کی الگ الگ فیچر ہوں گے اپنے سافٹ ویئر کی. اپنی کمپنیاں جو سافٹ ویئر بناتی ہیں, مختلف کمپنیاں, وہ اس کی فیچر الگ الگ ہوتے ہیں. انہینس وائل سلیکٹنگ سافٹ ویئر, تو آپ اپنی سافٹ ویئر کو صحیح طریقے سے سلیکٹ کریں, جو آپ کی لائبریری ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق آپ سافٹ ویئر کو سلیکٹ کریں. اگر بہت بڑی لائبریری ہے, بہت بڑا کلیکشن ہے, تو آپ اپنے
اچھا سافٹ ویئر اپنی لائبریری کے لیے لے لے اور اس کے ذریعے پھر لائبریری آٹومیشن کرے. ٹھیک ہے, اگر چھوٹی لائبریری ہے تو آپ چھوٹا سافٹ ویئر لے جو بہت زیادہ ایکسپینسو نہ ہو. ٹھیک ہے, اپنے بجٹ کو دیکھیے, بجٹ کے مطابق سافٹ ویئر لے. آگے منجنا 2006 میں has given the following criteria for developing a software. Who has developed the software, whether institution or company or individual. یعنی آپ جب آپ سافٹ ویئر لینا چاہتے ہیں تو آپ اس کو دیکھیے کہ یہ سافٹ ویئر ایک بندے نے بنایا ہے, ایک بندے کا کام ہے, یا ایک کمپنی نے پروڈیوس کیا, ایک پورے انسٹیٹیوشن اس کے پیچھے. ٹھیک ہے, جس طرح یونیسکو نے سافٹ ویئر بنائے ہیں. ٹھیک ہے, یونیسکو نے انڈیویجول سافٹ ویئر بنی. کامسیٹ کا سافٹ ویئر ہے, کامسیٹ نے جو سافٹ ویئر بنایا ہے یہ ایک انسٹیٹیوشن کا سافٹ ویئر. ٹھیک ہے, کمپنی بھی بناتی ہے. ان سچ کیس فرسٹ ریفرنس شوڈ بی گیون فار این انسٹیٹیوشن. سیکنڈ ریفرنس شوڈ بی گیون فار سافٹ ویئر ڈیولپڈ بائی کمپنی. Software developed by an individual should be as far as possible avoided because there will be no continuity in the software. یہ دیکھیں, یہ کہہ رہے کہ آپ ایک کرائٹیریا کو فالو کریں سافٹ ویئر سلیکشن میں. کرائٹیریا کو فالو کہ کیا یہ سافٹ ویئر ایک کمپنی نے بنایا ہے, انسٹیٹیوشن نے بنایا ہے, یا انڈیویجول نے بنایا ہے. سب سے کمزور سافٹ ویئر انڈیویجول کا ہوگا کیونکہ اس کا بیک اپ نہیں ہوتا, اس کا جو نئے اس میں جو چینجز ہے وہ نہیں آئیں گے. اگر یہ آؤٹ ڈیٹ ہو جائے تو پھر کیا کریں گے. اس سے جو بہتر سافٹ ویئر ہے وہ اگر کوئی کمپنی بنا لے تو وہ زیادہ بہتر ہے, اور اس سے جو بیسٹ ہوگا وہ انسٹیٹیوشن کا سافٹ ویئر ہوگا جو انسٹیٹیوشن بناتا ہے. انسٹیٹیوشن جو سافٹ ویئر بناتا ہے اس میں وہ اپ ڈیٹ بھی کرتا ہے ریگولرلی. ٹھیک ہے, مینٹین رکھتا ہے اپنے سافٹ ویئر. سیکنڈ کرائٹیریا کیا ہے فار سلیکشن آف سافٹ ویئر. ہاؤ مینی ٹائم دا سافٹ ویئر ہیز بین ریوائزڈ سنس اٹ فرسٹ لانچ. یعنی کتنی دفعہ اس سافٹ ویئر کو ریوائز کیا ہے, اس کو آپ دیکھیں. اگر ریویژن نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سافٹ ویئر آؤٹ ڈیٹ ہو جائے گا. ہاؤ مینی پیرامیٹرز آر اویلیبل فار ایچ ماڈول. یعنی کیا کون کون سے پیرامیٹر اویلیبل ہے, کیا کیا چیزیں اویلیبل ہے. یعنی آپ اپنے سافٹ ویئر کو کتنی طریقوں سے اس میں سے آپ سرچ کر سکتے ہیں, کون سا پیرامیٹر اس کی یوز کر رہے ہیں. whether 4 number whether the software has the facility to import bibliographical data available in ISO 2709 format and at the same time export data in this format. یعنی ISO 2709 یہ ایک سافٹ ویئر تھا. ٹھیک ہے, اور یہ فارمیٹ بنا تھا. تو کیا یہ اس سافٹ ویئر کو سپورٹ کرتے ہیں, وہ جو سافٹ ویئر آپ نے سلیکٹ کیا ہے اس فارمیٹ کو سپورٹ کرتا ہے, اور ایک ڈیٹا ایک جگہ سے ڈیٹا دوسری جگہ پہ امپورٹ اور ایکسپورٹ کرتا ہے. آپ اس کو دیکھ لیں, پھر سافٹ ویئر سلیکٹ کریں. پوائنٹ نمبر whether the software is user friendly or menu driven to facilitate access. یعنی کیا یہ سافٹ ویئر یوزر فرینڈلی ہے, یعنی یوزر اس کو ایزیلی یوز کر سکتے ہیں, اس کو آپ دیکھ لیں. whether training and guidance will be provided after installation. یعنی کیا اس میں ٹریننگ کی زیادہ ضرورت ہے یا کم ٹریننگ کی ضرورت ہے یا گائیڈنس کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, یعنی کوئی سافٹ ویئر اس طرح ہوتے ہیں کہ بہت مشکل ہوتے ہیں اس کو چلانا, اس کو یوز کرنا ٹھیک ٹھاک صحیح. ٹریننگ تو ہر ایک میں ضروری ہے, لیکن کئی اس طرح کے سافٹ ویئر کہ وہ بہت زیادہ ٹریننگ اور ہارڈ ورکنگ مانگتی. ٹھیک ہے, تو ایسے سافٹ ویئر کو ایوائڈ کریں جو بہت مشکل ہو. if it will be available to operate on major operation system or in multiple user environment. کیا یہ سافٹ ویئر میجر آپریشن سسٹم کے ذریعے آپریٹ کر سکے گا, ٹھیک ہے, یا آپریٹ کرتا ہے, یا ملٹیپل یوزر انوائرمنٹ بھی اس کو سپورٹ کرے. یعنی ایک ٹائم میں زیادہ یوزر اگر اس سافٹ ویئر کو یوز کرے تو کیا اس کو سپورٹ کرے گا. 8 نمبر whether it is web interface
ایبل، ٹھیک ہے، یعنی whether it is web interfaceable and support data security through password، یعنی کیا یہ سافٹ ویئر ایک پاسورڈ اور ایک سیکیور ڈیٹا کو سیکیور کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ ایک پاسورڈ مانگتا ہے، ڈیٹا سیکیورٹی کیسی ہے، یعنی ایسا نہ ہو کہ اوپن سسٹم ہو اور کوئی بھی آ کے اس کو کھولے اور کوئی بھی مٹیریل کاپی پیسٹ کرے. Whether it can be interface with the email system of the campus network، کیا یہ ای میل اور جو کیمپس نیٹ ورک ہے اس میں سپورٹ کر رہے کو، ٹھیک ہے، ان چیزوں کو آپ دیکھیں. 10 نمبر ہے how many installation it has got in the country since when it is implemented، یعنی یہ کتنی دفعہ انسٹال ہوا ہے، کتنی دفعہ اور انسٹال ہو سکتا ہے، کتنی اس کا یوزیج ہے، ٹھیک ہے. یہ اس کو آپ اس کرائٹیریا کو، یہ 10 جو کرائٹیریا اس نے دی تھی اس کو منجنات تھے، اس کو آپ اس پہ آپ سافٹ ویئر کو سلیکٹ کریں. آگے 11 نمبر whether it can offer opaque and different right to different login، یعنی یہ کیا یہ اوپیک کو سپورٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے. 12 نمبر cost، the software has also be taken in account and compared with the different software available in the market. This is an important because if particular software provide good facility but its cost is very high, and software provide the similar facility with slightly less cost, then the latter will be preferred. یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک سافٹ ویئر بہت زیادہ اچھا ہے لیکن اس کی کاسٹ اتنا زیادہ ہے کہ وہ آپ اس کو سپورٹ نہیں کر سکتے، آپ اس کو مطلب برداشت نہیں کر سکتے کہ کاسٹ کو، تو آپ اس سافٹ ویئر کو لے لیں جو اس جتنے یا اس سے تھوڑے سے کم فیسلٹیز میں اویلیبل ہو لیکن اس کی پرائس کم ہو، تو کم پرائس والے کو پھر آپ پریفر کریں. Therefore, comparative study of the cost factor of different software should be done before installation، یعنی آپ سافٹ ویئر کو لینے سے پہلے آپ اس کی کاسٹ فیکٹر کو کمپیئر کریں، یعنی آپ مختلف سافٹ ویئر کو لے لیں، مختلف جگہ سے ڈیٹا لے لیں، پرائس کے متعلق، اس کی فیسلٹی کے متعلق کہ کتنی فیسلٹی یہ سافٹ ویئر دیتی ہے، کتنی اس کی واسٹ ہے اور اس کی پرائس کیا ہے، تو ان چیزوں کو کمپیئر کر کے پھر آپ سافٹ ویئر کو سلیکٹ کریں. 4 نمبر ہے نیٹورکنگ. نیٹورکنگ بہت اہم ہے لائبریری آٹومیشن میں. نیٹورکنگ انوالو دا شیئرنگ آف کمپیوٹر، peripheral hardware, software and switching all interconnected with communication channel used to establish a connection between network user. یعنی نیٹورکنگ کیا چیز ہے، اس میں کمپیوٹر، ہارڈ ویئر، سافٹ ویئر، انٹر کنیکٹیڈ اینڈ کمیونیکیشن چینل، یہ ساری چیزیں ایک نیٹورک یوزر کے ذریعے کنیکٹ ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں نیٹورکنگ. A network mainly consists of 3 components. کون سے ہیں؟ ٹرانسمیشن میڈیا نمبر 1، میکینزم آف کنٹرول اینڈ انٹرفیس یونٹ ٹو دا نیٹورک، ٹھیک ہے، یعنی یہ 3 چیزیں جو نیٹورکنگ ہے اس کو کمپرائز کرتی ہے، اس پہ مشتمل ہے یہ 3، یعنی جو کمپیوٹر نیٹورکنگ ہے، لائبریری نیٹورکنگ ہے، یہ 3 چیزوں پہ مشتمل ہے: ٹرانسمیشن میڈیا، میکینزم آف کنٹرول اینڈ انٹرفیس یونٹ، ٹھیک ہے. لائبریری نیٹورک کیا چیز ہے؟ لائبریری نیٹورک از براڈلی ڈسکرائبڈ ایز اے گروپ آف لائبریریز، ٹھیک ہے، کمنگ ٹوگیدر ود سم انگریمنٹ آف انڈرسٹینڈنگ ٹو ہیلپ ایچ ادر with view to satisfy the information need of a clientele. Clientele mean users, readers. یعنی لائبریری نیٹورک کا مطلب یہ ہے کہ لائبریری آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہو اور
ایک دوسرے کے ساتھ سپورٹ کرے اور ان یوزر کو سیٹسفائی کرے. یعنی اگر ایک جگہ پہ مٹیریل نہیں ہے تو دوسری لائبریری میں اس یوزر کو ریفر کرے کہ آپ وہاں سے یہ نیٹورکنگ کے ذریعے فلاں لائبریری سے آپ یہ چیزیں لے سکتے ہیں. ONSYS 2 ورکنگ، یعنی یہ ایک سافٹ ویئر تھا نیٹورکنگ کا. ورکنگ ڈاکومنٹ ڈیفائنز انفارمیشن نیٹورک. ہاں، while cooperation through more or less formal agreement in order to implement information handling operation to offer better service to the user. یعنی یہ ایک ایسا سافٹ ویئر ہے جو انٹر انفارمیشن کو کمیونیکیشن فیسلٹی کے ذریعے اور ادر کوپریشن کے ذریعے لیس فارمل ایگریمنٹ ان آرڈر ٹو امپلیمنٹ انفارمیشن ہینڈلنگ آپریشن. یعنی یہ جو سافٹ ویئر بنا تھا، یہ جو لائبریری نیٹورک بنا تھا، ٹھیک ہے، یہ آپس میں مختلف لائبریریوں نے اس پہ اپنے ریسورسز کو شیئر کیے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ نیٹورکنگ سب سے آخر میں تھا کہ آپ اپنے لائبریری کو کس طرح آٹومیٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو.